नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज के 4 कारिंदों की जानिब से एक जनरल पर हमले की कहानी क्या है, इस मामले पर किस किस्म का घिनौना खेल खेला गया, इस खेल के किरदार कौन कौन थे, इस खेल की बराह रास्त पुष्पनाही कौन कर रहा था, मरियम नवाज ने क्या बहुत खतरनाक खेल खेला, इसी गेम के लिए मियां नवाज शरीफ ने किस किस्म की हदायत दी, शहबाज शरीफ इस खेल में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑफिस में किस नोयत की इतलात मिली और इन्हीं इतलात पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्या एक्शन लेना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज के 4 कारिंदों की जानिब से एक जनरल पर हमले की कहानी क्या है और इस मामले पर किस किस्म का घिनौना खेल खेला गया। सबसे पहले आपको एक हैरान कुन ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। इस खबर में कुछ नए हकायक और कुछ नए इंकशाफात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन हकायक और इन इंकशाफात की ऑफिशियली और बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है ये लाहौर हाई कोर्ट से आई है। इस खबर का ताल्लुक शहबाज शरीफ से भी है, शहबाज शरीफ के अहले खाना से भी है और इस खबर से ये भी पता चलता है कि अदालती निज़ाम के अंदर शरीफ फैमिली की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं। यानी बिल्कुल आपको वो वाकया याद आ जाएगा, वो पुरस्कार वाकया याद आ जाएगा जिसमें मियां नवाज शरीफ को बहुत ही पुरस्कार हालात में एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला था। और इसके बावजूद कि मियां नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थीं उनके मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास ठोस इतलात थीं कि ये रिपोर्ट्स मैनेज की गई थीं, ये रिपोर्ट्स फैब्रिकेटेड थीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी भी करवाना चाहते थे, लेकिन बाद में कुछ हलकों ने और कुछ पीटीआई के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया कि आप इन मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी ना कराएं वरना एक नया पेंडोराज बॉक्स खुल जाएगा। और उस वक्त 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लाहौर हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त दी थी और जो 7 अरब रुपए का श्योरिटी बॉन्ड था जो वफाकी हुकूमत ने एक शर्त रखी थी, उस 7 अरब रुपए की शर्त को लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया था जब शरीफ फैमिली उस शर्त के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में गई थी। और आखिरकार सिर्फ 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शहबाज शरीफ की शख्सी जमानत पर और झूठे बयान हल्फी पर लाहौर हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी। अब शहबाज शरीफ का ज़रा आप मामला सुने कि ये कितना अजीब है। तो मामला ये है कि FIA जिसने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का चालान जमा कराया था, 9 वॉल्यूम थे इस चालान के। इस चालान में नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मौजूद थे शहबाज शरीफ के मुतल्लिक और शहबाज शरीफ से जो सवालात किए गए थे उन सवालात के जवाब में शहबाज शरीफ ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि मेरे वालिद मरहूम हमारा कारोबार देखते थे, अब चूंकि वो मरहूम हो चुके हैं तो हम आपके सवालों के जवाबात नहीं दे सकते और बाकी जो सवालों के जवाबात हैं वो हमजा शहबाज या सलमान शहबाज ख़ास तौर पर देख सकते हैं। जाहिर है कि सलमान शहबाज तो मफरूर हैं और हमजा शहबाज से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद और सलमान शहबाज से ये सवालात पूछे जाएं, असल में तमाम कारोबार वही चला रहे थे। और इसी तरह जो 20 सवाल पूछे थे FIA ने उनका भी शहबाज शरीफ ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब इस पूरे मामले में एक हैरान कुन पेशरफ्त हुई और शहबाज शरीफ ने FIA की जो तहकीकात थी उनके खिलाफ ये तहकीकात रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी। और ये जो दरख्वास्त थी इसमें नैब को फरीक बनाया गया, FIA को फरीक बनाया गया और इस दरख्वास्त के 3 नुकात बहुत दिलचस्प हैं। ये तीनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस दरख्वास्त में शहबाज शरीफ का कहना यह था कि FIA के चालान में कहीं ये नहीं लिखा कि टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा, ना ही मुझ पर किसी निजी फ़र्द को धोखा देने का इल्ज़ाम है। यानी एक तरह से उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया कि हाँ हमने TTs के ज़रिए जाली ट्रांजैक्शंस की, हाँ
ہمارے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے آتے رہے. ہمارے ایسے ملازمین جن کی تنخواہیں 25-25, 30-30 ہزار روپے تھیں, ان کے اکاؤنٹس میں 60-60 کروڑ روپے ہم منتقل کرتے رہے. لیکن ثابت یہ کریں آپ کہ ہماری جو یہ ٹی ٹیز تھیں اور ہمارے جو یہ جعلی اکاؤنٹس تھے اور جو جعلی ٹرانزیکشن تھی, ان سے حکومت کو کیا نقصان پہنچا. اصل میں شہباز شریف نے اپنی درخواست میں یہ پلی لی کہ حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہماری ان ٹی ٹیز کے ذریعے اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے اور ان جعلی ٹرانزیکشنز کے ذریعے. یعنی ان کو یہ فراڈ جو ہے اپنا یہ فراڈ نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد ان کی درخواست کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ حکومت مخالفین پر وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے. اب اتنا مضحکہ خیز یہ نقطہ تھا کہ کیا شہباز شریف پر کیس اس لیے بنائے گئے کہ شہباز شریف اپنی وفاداری تبدیل کر کے پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. کیا عمران خان شہباز شریف کو پی ٹی آئی میں شامل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ایف آئی اے نے شہباز شریف کے خلاف کیس بنایا. لیکن انہوں نے اپنی درخواست کا جو دوسرا مرکزی نقطہ بتایا وہ یہ بتایا کہ مجھ پر کیس اس لیے بنایا گیا کہ میں بھی اور جو دیگر لوگ ہیں نون لیگ کے وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں. اسی طرح تیسرے نقطے میں انہوں نے یہ کہا کہ ایف آئی اے کی تحقیقات کو غیر قانونی قرار دیا جائے. ایف آئی اے کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. مجھ سے جیل میں تفتیش کی گئی تھی. منی لانڈرنگ کا کیس احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے. ایک ہی الزام میں دو مختلف کیسز نہیں بن سکتے, حالانکہ یہ دو انٹائرلی مختلف کیسز ہیں. اور دوسرا, نیب کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا, اس کے اپنے ایس او پیز ہیں اور ایف آئی اے اپنے طریقے سے کام کرتی ہے. اس کے بعد شہباز شریف نے اپنی درخواست میں یہ کہا کہ میری جو درخواست ہے اس کے حتمی فیصلے تک ایف آئی اے کو تحقیقات سے روکا جائے. یعنی ایف آئی اے ہم سے تحقیقات ہی نہ کرے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف کو معلوم ہے کہ ایف آئی اے نے اگر یہ تحقیقات جاری رکھیں, ایک تو 9 والیومز پر مشتمل شہباز شریف کے خلاف شواہد پہلے ہی عدالت میں جمع کرائے جا چکے ہیں, اور شہباز شریف کو معلوم تھا کہ اگر ایف آئی اے اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹتا تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کے خلاف ایسے شواہد موجود ہیں کہ ان کی گرفتاری یقینی ہے. بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ مریم نواز کے کارندوں کی جانب سے ایک جنرل پر حملوں کی کہانی کیا ہے, اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کے ایشو پر اب حکومت نے کیا بڑا ایکشن لیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف کے درمیان ایک فیصلہ کن مبینہ ڈیل کے متعلق کچھ نئی اطلاعات آئیں. یعنی پہلے بھی کچھ اطلاعات آئی تھیں, لیکن اب کچھ نئی اطلاعات پھیلائی گئیں اور شہر اقتدار میں یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف کے درمیان ایک مبینہ ڈیل کے متعلق. اور اسی پورے معاملے کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو سے بھی جوڑا گیا, اور تازہ دعویٰ یہ کیا گیا کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا جو فیصلہ ہے یہ فائنل کر لیا گیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی تاثر دیا گیا کہ اصل میں شہباز شریف نے جو راولپنڈی میں پیغام رسانی کی تھی, راولپنڈی کے جو چکر کاٹے تھے, راولپنڈی کے جو فیصلہ ساز اور طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ جو بات چیت کی تھی, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گرین سگنل دے دیا ہے تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے. اور اب آصف علی زرداری کا وہ جو بیان تھا وہ کوئی حقیقت کا روپ دھار رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک عدم اعتماد کے موو کو سپورٹ کرے گی, اس کو اپوز نہیں کرے گی, اور یوں جو ایک نمبر گیم کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ نمبر گیم بھی پوری ہو جائے گی. یعنی ایک طرف تحریک انصاف کے جو ناراض ارکان ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے گا, دوسری جانب تحریک انصاف کے جو اتحادی ارکان ہیں جن میں کاف لیگ اور ایم کیو ایم بھی شامل ہے, جی ڈی اے بھی شامل ہے, بلوچستان عوامی پارٹی بھی شامل ہے, ان میں سے بھی کچھ ارکان کو توڑا جائے گا. یہ بھی تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. اور خاص طور پر جہانگیر ترین کے گروپ کے حوالے سے یہ ایک دعویٰ کیا گیا کہ جہانگیر ترین گروپ کے بھی کچھ لوگ تحریک عدم اعتماد میں پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے. اور اس معاملے پر بنیاد یہ بنائی گئی کہ جہانگیر ترین نے حال ہی میں خواجہ سعد رفیق کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی لاہور میں. وہاں انہوں نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں. ان کی خواجہ سعد رفیق سے جہاں ملاقات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایاز صادق سے بھی ملاقات ہوئی. اور وہاں جب ان سے پوچھا گیا
کہ کیا آپ کے جہاز کا رخ مسلم لیگ نون کی جانب بھی مڑ سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جہاز تو جہاز ہوتا ہے، وہ کسی بھی جانب مڑ سکتا ہے۔ اسی طرح جب ان سے مسلم لیگ نون میں شمولیت کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا کوئی واضح جواب تو نہیں دیا، لیکن یہ اندیہ ضرور دیا اور اس طرح کے الفاظ ضرور استعمال کیے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما میرے پرانے دوست ہیں، وہ اب بھی میرے دوست رہیں گے اور مستقبل میں بھی ان کے ساتھ میرے رابطے جاری رہیں گے۔ تو اس پورے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹیکسٹ میں اب کچھ لوگوں نے اور کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جہانگیر ترین گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، اور اس طرح کا تاثر بنایا گیا کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ نے یعنی پاکستان کے طاقتور حلقوں نے اس عدم اعتماد کے موو کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ایک ملاقات جو ہے وہ اب طے کر لی گئی۔ یعنی پہلے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر نہیں تھے۔ نون لیگ یہ کہتی تھی کہ نمبر پورے نہیں ہیں، اگر نمبر پورے ہوتے تو پھر پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی تھی، وفاق میں بھی آ سکتی تھی، لیکن چونکہ نون لیگ کو پتا تھا کہ کسی بھی صورت یہ نمبر گیم پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ بلاول بھٹو کی اس تجویز سے کبھی بھی اتفاق نہیں کر رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ لیکن اب ایک ملاقات جو ہے دونوں کے درمیان ہو رہی ہے اور اب ایک نمبر گیم پر دوبارہ سے بات چیت ہوگی، دوبارہ سے سیاسی جوڑ توڑ ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ اپوزیشن کے پاس قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے ناراض ارکان کو ساتھ ملا کر کتنا فگر بنتا ہے اور کیا یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو پوری سچویشن تھی، اسی پوری سچویشن میں حکومت نے بھی ایک بڑا اعلان کیا، اور یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب میاں نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جا رہی تھی، اور سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون نے یہ کہا کہ ہم یہ تاحیات نااہلی کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے یہ درخواست دائر کریں گے۔ اور سب جانتے ہیں کہ احسن بھون کا شریف فیملی سے کتنا قریبی تعلق ہے۔ احسن بھون لندن بھی گئے تھے، وہاں میاں نواز شریف کی فیملی سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، میاں نواز شریف کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے بھی ان کی بات چیت ہوئی، اور جیسے ہی وہ لندن سے واپس آئے تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ سپریم کورٹ بار اب سپریم کورٹ میں جا رہی ہے اور میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے خاتمے کے لیے ایک وہاں پہ پٹیشن دائر کی جا رہی ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں ظاہر ہے کہ ایک طرف ڈیل کی خبریں ہیں، ایک طرف شہباز شریف کے طاقتور حلقوں سے رابطوں کا معاملہ ہے، دوسری جانب جنرل باجوہ کی جو ممکنہ ایکسٹینشن ہے اس حوالے سے بھی بڑی مخصوص قسم کی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو اس پر حکومت نے ایک بڑا اعلان کیا، اور یہ اعلان حکومت کے جو سب سے بڑے قانونی کھلاڑی ہیں ان کی جانب سے کیا گیا، اور انہوں نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی سے متعلق جو سپریم کورٹ بار کی ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ میں آ رہی ہے، حکومت ڈٹ کر اس کی مخالفت کرے گی۔ یعنی اس کیس میں حکومت ایک فریق بنے گی، اور ایک فریق بن کر اس کیس میں تاحیات نااہلی ختم کرنے کے حوالے سے جو پٹیشن فائل کی گئی اس کی آفیشلی حکومتی سطح پر مخالفت کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، یہ جو حکومت کے ایک بہت بڑے قانونی کھلاڑی ہیں یعنی فروغ نسیم، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ جو نظر ثانی والی ایک پٹیشن لے کے سپریم کورٹ بار جا رہی ہے سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کو ختم کروانے کے حوالے سے، اس کا فائدہ اصل میں 2-4 لوگوں کو ہوگا اور 22 کروڑ لوگوں کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ یہ اصل میں میاں نواز شریف کو فائدہ دلوانے کے لیے موو کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب فروغ نسیم نے عثمان مرزا کے کیس کے متعلق بھی کچھ انکشافات کیے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس کیس میں شواہد اتنے مضبوط ہیں کہ مدعی یا گواہ کے مکر جانے سے بھی اس مقدمے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاق اس مقدمے کی پیروی کرے گا اور حکومت آخری دم تک، آخری لمحے تک اس کیس کو لڑے گی اور اس کے جو کلپرٹ ہیں ان کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ مریم نواز کے کارندوں کی جانب سے ایک جنرل پر حملے کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن کے متعلق کچھ خاص قسم کی اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں۔
ایک جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے متعلق مارچ میں کوئی حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب 5 سینئر جنرلز ایسے بھی ہیں جو اس وقت سینیورٹی لسٹ میں موجود ہیں۔ یہ 5 سینئر جنرلز ایسے ہیں کہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملتی، اگر ان کا ایکسٹینڈڈ ٹینیور اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی 29 نومبر 2022 کو جنرل باجوہ اپنی دوسری مدت ملازمت کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر ان 5 جنرل میں سے ایک کو آرمی چیف بنایا جائے گا اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی مقرر کیا جائے گا۔ اور ان 5 جنرل میں سے ٹاپ پر جنرل عاصم منیر ہیں، گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر چکے ہیں۔ جنرل سائر شمشاد مرزا ہیں، اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں۔ جنرل اظہر عباس ہیں جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اس سے پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے۔ جنرل نعمان محمود ہیں جو اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور کے جو کور کمانڈر ہیں اور سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید بھی اس سینیورٹی لسٹ میں شامل ہیں۔ اب یہ جو ایک سچویشن تھی، اس میں مریم نواز کے ایک بڑے خاص کارندے احسن اقبال نے یہ بڑا حساس قسم کا بیان دیا کہ وزیراعظم عمران خان آرمی چیف کی تقرری پر سیاست کر رہے ہیں۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا اور ان کا تاثر یہ تھا کہ آرمی چیف کی تقرری سے پرائم منسٹر عمران خان کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں یا جنرل فیض حمید کے متعلق کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، کیونکہ جنرل فیض حمید کے متعلق اپوزیشن خاص طور پر مسلم لیگ نون اور مریم نواز کا جو کیمپ ہے وہ یہ الزامات لگاتا ہے کہ جنرل فیض حمید کو پرائم منسٹر عمران خان نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ تو اس کانٹیکس میں احسن اقبال نے ایک الزام لگانے کی کوشش کی کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر پرائم منسٹر عمران خان کوئی سیاسی کارڈ کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی، جاوید لطیف اور ان جیسے جو دیگر مریم نواز کے کارندے ہیں، ان کی جانب سے بھی اسی قسم کے بیانات آنے شروع ہو گئے، جن میں یہ تاثر دیا گیا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ کوئی سیاسی رخ اختیار کر گیا ہے۔ اگرچہ پرائم منسٹر عمران خان سے جب یہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے تو بڑا ایک سمپل سا جواب دیا تھا اور بہت زبردست جواب دیا تھا کہ ابھی تو نومبر بہت دور ہے، تو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہونی ہے یا نہیں ہونی، ہم نے تو اس کے متعلق سوچا ہی نہیں۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے تو کسی بھی قسم کی کوئی سیاست نہیں کی، لیکن جان بوجھ کر ایک رنگ یہ دیا گیا مریم نواز کے کارندوں کی جانب سے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن یا جو 5 موسٹ سینئر جنرلز ہیں ان میں سے ایک جنرل کے متعلق کوئی پرائم منسٹر عمران خان خاص قسم کی سیاست کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز نے ایک بڑی گھناؤنی قسم کی جو گیم ہے وہ پلان کی اور جنرل فیض حمید پر اپنے کارندوں سے حملے کروانے شروع کر دیے، اور یہ لفظی حملے انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی کروائے۔ اس کے بعد مختلف جو سٹیٹمنٹس آتے رہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے، ان میں بھی جنرل فیض حمید کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ مریم نواز نے خود بڑے زہریلے قسم کے ٹویٹس بھی کیے جنرل فیض حمید کے خلاف، تاکہ انہیں الگ تھلگ کر کے نشانہ بنایا جائے، یعنی فوج کو تقسیم کیا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ ہم صرف جنرل فیض حمید پر تنقید کر رہے ہیں، فوج پر تنقید نہیں کر رہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک پریس کانفرنس میں جان بوجھ کر مریم نواز نے ان کا نام لے کر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور سوشل میڈیا پر بھی ان کے خلاف وہ اکثر کیمپین چلواتی رہتی ہیں اور ان کے خلاف ٹرینڈز بھی چلواتی رہتی ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جنرل فیض حمید کو الگ تھلگ کر کے ان کے اوپر تنقید بھی کی جائے، فوج کو تقسیم بھی کیا جائے، اور ان کے آرمی چیف بننے کے جو پوٹینشلی امکانات ہو سکتے ہیں ان امکانات کو بھی کم کیا جائے یا امکانات کو ختم کیا جائے۔ لیکن اس میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ فوج کو تقسیم کرنے کی مریم نواز اور نون لیگ جتنی بھی سازشیں کر لیں، فوج ایک منظم ادارہ ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک جنرل کو آئسولیٹ کریں، اس کو پوٹینشلی الگ کریں اور صرف اس پر تنقید کریں اور یہ توقع کریں کہ باقی جو جنرلز ہیں وہ کوئی اس پر خوش ہو رہے ہوں گے۔ یہ اصل میں جب آپ ایک جنرل کو بھی نشانہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فوج اس قسم کے مذموم قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان سے تقسیم ہو یا فوج کے اندر کسی قسم کی دراڑ آئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔